जड़ावाला जिला फैसलाबाद की तहसील है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है। ये जड़ावाला में कभी आज तक ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ। सुबह सुबह जब लोग नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं तो किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की हुई थी और उसी वक्त से ये वाकया शुरू हो गया सुबह सुबह से ही, क्योंकि लोग जो थे इतने आ चुके थे और घर जला रहे थे। ये बहुत अफसोसनाक वाकया था और ये पूरी दुनिया में इसकी कवरेज हुई है। लेकिन ये पहला वाकया हमारी जिंदगी में, क्या ये सदियां गुजर गई हैं जब से ये जड़ावाला बहुत पुराना शहर है, तो इसमें कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। इसमें बहुत प्यार करने वाले लोग रहते हैं और सारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन, पहले हिंदू थे, सिख थे और मुसलमान थे, आज तक कभी भी किसी किस्म की इधर कोई ऐसा मसला नहीं बना। यहाँ क्रिश्चियन की आबादी शहर में और गिरदोनवाह में, गांव में तकरीबन 22,000 के करीब है। जड़ावाला के दरमियान में है जो चर्च जलाए गए हैं, उधर मुसलमान भी रहते हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग गांव में रहते हैं और तकरीबन मुसलमानों के घर जैसे ऐसे है कि जैसे एक घर मुसलमान का और दूसरा क्रिश्चियन का, तीसरा फिर मुसलमान का, ऐसे ही रहते हैं। कोई ऐसा डिवाइड नहीं किया हुआ कि ये मुसलमानों की ये बस्ती है। मैं शकील भट्टी फॉर्मर मिनॉरिटी मेंबर म्युनिसिपल कमेटी रह चुका हूं। मैं क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला का रिहायशी हूं और जड़ावाला की अमन कमेटी का भी मेंबर हूं और 16 अगस्त का जो सानिया है उसके लिए जो डायसिस फैसलाबाद से क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बनी, मैं उसका मेंबर भी हूं। जो जले हुए घर और डैमेजेस और थेफ्टिंग शुदा है वो ऑलमोस्ट 300 के लगभग हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने 80 लोगों को अनाउंस किया वो घर जो कम्प्लीटली बर्न हो गए। गवर्नमेंट ने इनमें से मोस्टली जो थेफ्टिंग शुदा या डैमेजेस घर थे वो कंसीडर नहीं किए, जिनके लिए स्टिल हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है। हमें उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगा और वो घर जो कंसीडर नहीं हुए, जिनकी थेफ्टिंग हुई, जिनके डैमेजेस हुए या जले हुए वो घर जो रह गए कंप्लीटली, जो बर्न हाउसेज जिनका सामान भी जल गया, तो जो सर्वेयर्स थे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उन्होंने उनको पता नहीं क्यों कंसीडर वो कर नहीं पाए या क्या उसका मसला हुआ। तो आई होप के उनके ऑर्डर से जो सर्वे की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है उनको कंपनसेट किया जाएगा। जिन लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया उन्होंने खुद से ही मैनेज करके अपने अजीजों कारब से या जैसे भी कुछ लोन लेके अपने घरों को करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे ऐसे हैं भी जो स्टिल दे आर वेटिंग कि गवर्नमेंट के एंड से हमारे लिए कुछ हो जाए। जैसे ये आपके सामने पीछे एक घर है, अब इनको कंपनसेट नहीं किया गया। इन्होंने बैंक से लोन लिया है तो इन्होंने खुद से अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर लिया और अब ये एक लैंडर इनका हो गया। अब बाकी ये सिलसिला इनकी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। 78 लोगों को चेक्स मिल चुके हैं, उनमें से 2 स्टिल दे आर पेंडिंग, क्योंकि उसमें एक चेक तो विडो का था, उसके हस्बैंड के नाम पे बन गया जो वफातशुदा है अरसा 7 साल पहले का, और एक चेक अभी भी स्टिल पेंडिंग वो है जिसमें उसके बल्दियत का थोड़ा इशू है कि वो करेक्शनेबल था। 3 माह से ऊपर हो गए, स्टिल अभी तक उन दोनों चेक्स की करेक्शन होकर उनको कन्वे नहीं हो सके। जो उनको चेक दिए गए हैं ना, वो तकरीबन 85-86 लोग थे। 20-20 लाख रुपए का एक चेक दिया है इनको दोबारा घर तामीर करने का, लेकिन घरों की तामीर उसी वक्त शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ एनजीओज ने जिसमें जमात इस्लामी ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया और मुख्तलिफ एनजीओज आई हैं, पूरे पाकिस्तान से आई हैं, दूसरे मुल्कों से भी आई हैं और उन्होंने आके तावन किया। इनको खाना दिया, इनको चारपाइयाँ दी, इनको बिस्तर दिए, इनको जिन जिन लोगों के एसी जले एसी दिए, जिनकी मोटरसाइकिलें खराब थी उनको मोटरसाइकिलें वापस दी, नई मोटरसाइकिलें लेकर दी। मेरा नाम बाबर मसीह है, मैं जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैं आज साबका आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अभी मैं अपना अली जाज हाई स्कूल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता हूँ। घरों का तो जलाए गए थे ना, वो तकरीबन 200-250 के करीब थे जो जलाए गए थे,
اور جن کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی وہ تو تقریباً پورے جڑاوالا ہے جو نا وہ جتنے بھی گھر تھے ان کو توڑا گیا تھا. ان کی ضروریت شائع کی جو چیزیں تھی وہ توڑ پھوڑ گئی تھی کہ جیسے گھر میں فریج ہیں, ٹی وی ہیں, برتن ہیں, واشنگ مشین ہے, استری ہیں, گھر کے کپڑے تک جو تھے نا وہ تک جلا دیے گئے اور چیزیں توڑ پھوڑ کی گئی تھی. اور جن گھروں کو جلایا گیا ان کو تو مکمل طور پر جلایا گیا تھا. جو گورنمنٹ نے چیکس کا اعلان کیا تھا 20-20 لاکھ کا, اس میں بہت سارے گھر ہیں کہ ابھی تک جن کو نہیں ملا, کچھ گھر ہیں جن کو مل چکا ہوا ہے. تو ابھی جن کو نہیں ملا ہوا تو سر ان کا کام تو ابھی تک رکا ہوا ہے. تو جو وائرنگ کا کام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو ظاہر گل جب جیسے گھر جل گئے ہیں سر تو وہ تو گھر کی وائرنگ بھی جلی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو گیس لائن پائپ تھی وہ تو اسی وقت جو ہے نا بند کر دی گئی تھی. تو دوسرا نمبر جو واپٹا والے ہیں تو واپٹا والوں نے تو دوبارہ سے جو میٹر جل گئے تھے وہ لگائے ہیں. اس کے بعد بجلی کی تاریں وغیرہ لگائی ہیں. صرف یہ واحد ایک گھر ہے جس میں ہم کھڑے ہیں, یہی صرف کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو کمپلیٹ ہوا ہوا. ابھی خدا کا شکر ہے کہ ہماری 2-3 منسٹری ہیں جنہوں نے بچیوں کی شادی کروائی ہیں. اور اس کے بعد کنوینس کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ پاسٹر انور فضل صاحب تھے, انہوں نے 30 رکشے جو ہے نا قراندازی کے ذریعے میں جڑاوالا میں لوگوں میں تقسیم کیے تھے, پورے جڑاوالا میں. تو اس کے بعد ایک اور منسٹری ہے انہوں نے 10 رکشے دیے تھے. تو موٹر بائک جو ہیں وہ تو خدا کا شکر ہے کہ جن کی جل گئی تھی ان کو مل چکی ہوئی ہے. تو دوسرا نمبر جو اے سی ہیں تو وہ تو نہیں ابھی تک کسی کو ملا. تو دوسرا نمبر فریج ہیں وہ خدا کا شکر ہے کہ کافی سارے لوگوں کو مل چکی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک فریج وغیرہ نہیں ملی. خدا کے فضل و کرم سے کافی لوگ جو اب معمول زندگی پر بحال ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں گھروں میں. کچھ لوگوں کا ہو چکا ہے. کچھ لوگ ابھی زندگی میں معمول تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کا کافی سارا کام جو ہے نا رہتا ہے, گھروں کی اشیاء بھی رہتی ہیں. یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے گھر ابھی بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس کے علاوہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں مل چکی ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے سر 80 لوگوں کے لیے کمپنسیشن کی اناؤنسمنٹ کی, جبکہ گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی ٹو کمپنسیٹ ایچ فیملی, جبکہ ایک گھر میں جب 3-4 افراد سیپریٹ فیملی میں رہ رہے ہیں انہوں نے ان کو ایک یونٹ کنسیڈر کیا ہے اور ایک فیملی کو کمپنسیٹ کیا ہے, جبکہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کی سیپریٹ فیملی ہے 2 یا 3, ان کا آپس میں یہ ہے کانفلکٹ کہ ہمیں بھی دو, ہم کیسے کریں. جس کو ملا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سامان بناؤں یا گھر بناؤں. تو یہ چیزیں ہیں, مطلب کہ اگر ایک گھر میں جو سیپریٹ رہ رہے ہیں ان کا سارا نقصان انڈیویجول سطح پہ ان کی سیپریٹ فیملی میں ہوا ہے تو ان کو سب کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا. اور گورنمنٹ نے خود یہ سی ایم پنجاب پی ایم صاحب نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ یہی تھی ٹو کمپنسیٹ دی ایچ فیملی, ناٹ اے سنگل فیملی, ناٹ اے سنگل یونٹ. جو گریو یارڈ تھا وہ عیسیٰ نگری یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے, چرچ کے بالمقابل وہ قبرستان ہے, وہ کمپلیٹلی ریسٹور ہو چکا ہے. لیکن اتنا وہ دل سوز ہے وہ سارا کہ جو قبریں تھی ان کو اتنی اس قدر بے حرمتی کی گئی, ان پہ لگی ہوئی کراس کو, سلیبوں کو اس طرح سے اکھاڑ کے بے حرمتی کی گئی کہ وہ ناقابل بیاں ہے. دیکھیں ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے, ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے ایمان کے مطابق تو بائبل جو ہمیں بتاتی جو ہم اگر سوچ لیں تو گناہ کر لیا پر کریں بھی نہیں, تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر ہے, آپ عیسیٰ مانتے ہیں, ہم مسیح کہتے ہیں, تو ہم لوگ انبیاء کرام کا ذکر ہے. تو سر یہ تو کبھی ہم لوگ سوچ نہیں سکتے, لیکن جس کسی نے جو یہ کیا ہے بالکل اسے سزا ملنی چاہیے. جو چرچ جلے تھے تقریباً سارے تعمیر ہو چکے ہیں. جو کوئی رہتا تو وہ آؤٹ آف سٹی ہوگا, کوئی تھوڑا بہت رہتا ہوگا, ادروائز سارے چرچ دوبارہ تعمیر ہو چکے ہیں اور اس میں عبادتیں بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہیں اور بہت اچھے بنا کے دیے ہیں. ان کو نئے اے سی لگا کے دیے ہیں, نئے فرنیچر دیا ہے, نئے کارپٹ بچھا کے دیے, بہت اچھے طریقے نے گورنمنٹ نے بہت تعاون کیا ان کے ساتھ. جڑاوالا تحصیل کے ٹوٹل 73 چرچز ہیں.
اور سٹی کے ایریے کے جو 27 چرچز ہیں جو اس موب کے ہاتھوں جو ٹارگٹ ہوئے، تو اس میں سے 5 چرچز کو رینوویشن کے بعد کمپلیٹ کیا گیا، اور باقی جو جتنے چرچز ہیں وہ سارے اسٹل 1.5 ماہ ہو گیا، ان کا کام مکمل نہیں ہوا۔ بلکہ جو مکمل بھی ہوئے ہیں 5 چرچ، ان میں جو ہمارے چرچ کے انسٹرومنٹس تھے وہ انکمپلیٹ ہیں۔ گورنمنٹ نے ہمیں ایک ہارمونیم، طبلہ اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ 5 چرچز کو پرووائڈ کیا ہے۔ باقی جو 27 چرچز ہیں ان میں یہ بھی نہیں چیزیں نہیں ملی، بلکہ جو 5 کمپلیٹ چرچ کیے ان کو یہ جو ساؤنڈ اور یہ جو ہارمونیم وغیرہ دیا، ان کے جو باقی انسٹرومنٹس چیزیں ہیں وہ بھی اسٹل نہیں مل پائی۔ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مساک جمہوریت جس طرح گورنمنٹ نے کیا تھا اس طرح انہوں نے مساک جڑاں والا کیا۔ تو سارے علماء نے اکٹھے ہوئے، ان کے جو پادری تھے وہ اکٹھے ہوئے، سارے مسلک کے لوگ آئے، انہوں نے ایک مساک جڑاں والا پہ اوپر دستخط کیے۔ میرا نام سکندر حیات ذکی، ڈویژنل ناظم اعلیٰ متحدہ جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، سینئر وائس چیئرمین مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان اور ممبر ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی فیصل آباد کی ذمہ داریاں ہیں میرے پاس۔ اس سانحہ کے اگلے روز جب میں مختلف علماء کرام کے ساتھ مختلف چرچوں میں اظہار ہمدردی، اظہار افسوس اور اظہار یکجہتی کے لیے اپنے مسیحی بھائیوں کے پاس گیا تو وہاں پہ 1-2 ہمارے پادری دوست ہیں، ان کی آنکھیں نم تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ اب تو ہمارے پاس سنڈے کے دن عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ شہر جڑاں والا کی جس مسجد پہ ہاتھ رکھیں گے ہم انشاءاللہ اتوار کے روز آپ کی عبادات کے لیے اس مسجد کو کھول دیں گے اور انتظام و انصرام ہمارے ذمہ ہوگا۔ پھر ہم نے مشترکہ امن واک جڑاں والا میں کی، جس میں جڑاں والا کے تمام علماء کرام، تمام پادری صاحبان تھے اور مختلف طبقات فکر کے لوگ تھے۔ اس کا اہتمام بھی ایک مسجد میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے مساک مدینہ کی طرز پر مساک جڑاں والا ترتیب دیا تاکہ آئندہ کبھی شر پسند جڑاں والا کے امن سے نہ کھیل سکے۔ اس پہ بھی تمام طبقات فکر، تمام علماء کرام، تمام پادری صاحبان اور تمام شہر کی تاجر، صحافی، وکلاء تنظیموں کے نمائندگان کے سائن ہیں۔ جس کا جو کریڈٹ ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اس کا کریڈٹ اس کو دیں گے جس نے جو کام کیا ہے۔ تو چرچز کے جو کام انہوں نے کیے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ فزیکلی وزٹ کر کے ویژولز لے لیں، میری بات کو کمپیریزن کر لیں۔ اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ سب چیزوں کو صحیح کہتے رہے، جو نہیں ہوا تو نہ بولیں، تو سر یہ اب ہم اتنی جبر کے نیچے تو نہیں رہ رہے، یا پاکستان اب وہ پہلے والا تو نہیں ہے، تو نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے بھی لیگل رائٹس ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارا کردار ہے، پاکستان کو سنوارنے میں ہمارا کردار ہے، اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور پاکستان بچانے میں بھی آج ہمارا کردار ہے۔ یہ دیکھیں 16 اگست کے انسیڈنٹ میں کسی ایک کرسچن نے پروٹیسٹ نہیں کیا، تو ہم نے جڑاں والا کو ہی نہیں پاکستان کو خانہ جنگی سے بچایا ہے۔ تو ہم پاکستان کا وہ فیز ہے جو پیسفل فیز ہے۔ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد بھی ہم لوگوں نے پورا آپ سے ہر طرح سے کوآپریشن کی، جیسے ہائی آفیشلز آئے جو کہا جیسے کہا ہم نے ان کو مانا، لیکن ہمیں بھی امید ہے جو ہمارے کام پڑے ہیں جیسے چرچز انکمپلیٹ ہیں ان کو فوری ارجنٹ بیسس پہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہائی آفیشل کو یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے ہائی آفیشلز کو خود آ کے وزٹ کر کے ایک بار دیکھیں، اور انہوں نے وعدہ کیا سی ایم صاحب نے کہ جتنی بار آنا پڑا ہم لوگ آئیں گے، تو وہ آئیں دیکھیں 1 by 1 چرچ کو وزٹ کریں، 2 دن میں کریں، 3 میں کریں، 4 میں کریں، تاکہ ایکچوئل آپ کے سامنے پکچر آئے کہ جو کام ہو گیا کمپلیٹ وہ بھی ان کا کریڈٹ ہے، جو اسٹل پینڈنگ ہے وہ کیوں پینڈنگ ہے، اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا۔ بالخصوص جو کمپنسیشن کے میٹر ہیں، دیکھیں سر نارمل لوگ کیسے ہوں گے، اب سردیاں آ گئی ہیں، اب لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، 25-25 ہزار کا 15-15 ہزار روپے کا گھر لیا ہے، تو گھر ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا، وہ کیسے کریں؟ اس کے علاوہ جو ان کا سامان جل گیا، دیکھیں ہمارے منسٹریز این جی اوز نے ہیلپ آؤٹ کیا لوگوں کو، لیکن آپ کو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے کہ اٹھ کے ان کو گھر کی کنسٹرکشن کر دے۔ گھر کے لیے ادھر الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ تیسرا گھر ہے وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں،
اور باقی بھی ہمارے مسلم بھائیوں نے جیسے اسلامک ریلیف ہے انہوں نے فرسٹ یہاں پہ آ کے ڈسٹریبیوشن کی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے بالکل کچھ نہیں ہوا. جو ہوا ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے. جو سٹل پینڈنگ ہے وہ کیوں پینڈنگ ہے؟ آج 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں. پنجاب لیول پہ سی ایم صاحب کو میری آواز سننے ہیں تو اس کو واچ کریں. ان کو اگر کیونکہ اسی حساب سے لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ پچھلے جو ہمارے کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا سٹل ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی. تو سر اتنا بڑا مسئلہ تھا تو یہ کیوں مطلب کہ یہ ساری چیزیں رک گئی ہیں؟ پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے تو اس کو فرسٹ پرائرٹی میں کمپلیٹ کر کے یہ میسج جانا چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں تاکہ لوگ بھی دوبارہ سے وہ نارمل لائف کی طرف جلدی سے موو کرتے ہیں.